बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से ये हमारा चौथा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर डिस्कशन की इब्तिदा की थी। आज हम इस कॉन्सेप्ट के मज़ीद पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे मोहतरम परवेज़ हाशमी साहब, मोहतरम खुर्रम खान साहब, मोहतरम डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। पिछले एपिसोड के अख्तिताम पर डॉक्टर असद साहब ने अपने कुछ दोस्तों के हवाले से मुसलमानों के घर पैदाइश के सिलसिले में फरमाया था कि इतनी भी हादसाती नहीं। मैं चाहूँगा कि इसी नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ अपने नुक्ते को दोहरा दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया इसहाक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से हम जिस मकसद को, ई दावा के मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ख़वास के जहनों में सवालों के लिए और अपने लिए भी, तो वो माशाल्लाह हमें बड़ा अच्छा प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी थैंक यू, आपने मेरे सवाल को या पॉइंट को टेकअप किया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी दोबारा रिकैप कर देता हूँ कि हमारा इस हवाले से मेरा सवाल आया था कि सवाल हम ये भी कहते हैं दोहरा कि जी बिल्कुल, सवाल ये था कि जैसे कि हम अक्सर तज़किरा करते हैं कि जो पैदाइशी अकीदा है, यानी कि पैदाइश की बुनियाद पर के ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जानता है कि उसी ने खुद ही हम में से किसी को मुसलमान घराने में पैदा किया है, किसी को गैर मुस्लिम घराने में, या इवन किसी को एथियस्ट घराने में। ज़ाहिर है तो जब कोई ऐसे घराने में पैदा होता है तो जिसे कहते हैं बतौर डॉगमा, उसके जो पैदाइशी अकीदे के चांसेस ज़्यादातर वही होते हैं जो उसकी अपनी आबाओं के या यानी फैमिली का होता है। 90% चांस यही देखने को मिलता है, अनटिल अनलेस के फिर किसी को शौरी ईमान की तौफीक हो आगे। तो मैंने ये बात किसी और दोस्त से डिस्कस भी की, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त ने एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये इतना भी हादसाती या पैदाइशी वाकया या इंसिडेंट नहीं है ये अकीदा, क्योंकि उनका ये कहना था कि एक तो ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम अपनी मिसाल लें तो हमसे कोई ज़ाहिर जो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको अगर देखा जाए तो बैक इन द ट्री किसी ने हमारे जद्दे अमजद में से तो शौरी तौर पे इस्लाम कबूल किया समझकर, और जब वो कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो ज़ाहिर है कि इसकी रोशनी को उजाला कहा गया है, नूर कहा गया है, तो उससे उसका घराना मुनव्वर हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी औलाद और आगे पीछे के जो लोग हैं फैमिली के, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मंतकी तौर पर अल्लाह करे के साथ शौरी ईमान भी शामिल हो जाए, जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ऐसे अमाल करें कि जो उनकी अब्दी कामयाबी के चांसेस बढ़ा दें, जैसे ज़ालिका फौजुल अज़ीम कहते हैं अल्लाह ताला, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। अब अगर फॉर एग्जांपल उसी सिनेरियो में कोई सब कॉन्टिनेंट की मिसाल दे रहा हूँ, कोई और बंदा है साथ और वो ये काबिल गौर ही नहीं समझता इस पैगाम को, या फिर समझता है तो वो उस तक पहुंचता है तो वो या वो पैगाम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता, या उस तक नहीं पहुंचता तो वो फिर ज़ाहिर इसको टेकअप नहीं करता, तो वो ही रिमेन्स चूजेस टू बी व्हाटएवर एट रिलीजन ही इज। तो उसकी जो आगे से ऑब्वियसली होंगे ऑफस्प्रिंग्स, तो उनके चांसेस तो फिर ज्यादा उसी अंधेरों में डूबे रहने के है ना। तो ये है कि जैसे कि ये भी कुरान पाक में कई मुकामात में कहा गया है कि जो कौमों के लीडरान है, इवन जत्थों के लीडरान है, मुकामी भी और नेशनल लेवल के भी, या इवन जो आलिम है, वो लोग अगर गलत राह पे होते हैं खुद, और फिर वो ना सिर्फ खुद जहन्नम में जाएंगे बल्कि अपने पीछे पीछे अपनी पूरी कौम को भी लेके जाएंगे। कई जगह ये कहा गया है, और ये भी कहा गया कि उनको दोहरा अजाब दिया जाएगा।
تو حتیٰ کہ کچھ مناظر کشی ایسی بھی ہے کہ وہ مکر ہی جائیں گے کہ جی ہم نے تو نہیں ایسا کیا تھا, تم کیوں ہمارے پیچھے آئے, اور اس طرح کی چیزیں. تو یہی چیز ہمارے جو ہے نا اپنی فیملی لوڈ ونز میں کیوں نہیں اپلائی ہو سکتی, کہ اگر کیونکہ اگر ون آف دا پیرنٹ جو ہے وہ نہیں انکلائنڈ اس طرف اس پیغام کی طرف, تو اس کی جو پروگنی ہے اس میں چانسز تو آئیں گے نا کہ وہ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی بیس پہ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ ظاہر ہے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں پڑھ رہے ہیں کہ جسٹس, وہ کہتا کسی سے ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. تو یہ تو ہاشمی صاحب بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی کسی کو ہندو یا ایتھیسٹ گھرانے میں پیدا کرے یا نان مسلم گھرانے میں پیدا کرے اور صرف اسی کی بیس پہ اس کو جہنم میں ڈال دے. تو یہ تو نہیں ہونا, یہ دیٹس فار شور ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کیا نام ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے جو فور فادرز ہیں وہ what they had been doing in a sense. I hope میرا point clear I'm able to make my point کہ یہ نیچے جو ہے نا یہ اثر definitely آتا ہے on ground effort. جی ابھی ہم چاہیں گے کلیئر کر لیتے ہیں, یعنی کیا سوال کا مقصد یہ ہے کہ جی ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے جدوجہد کی, انہوں نے بڑا کچھ کیا, اسلام لے کر آئے, تو اس کا کریڈٹ دیکھیں. ایک چیز یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ, اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں جی, یعنی بڑے اگر لے کر آئے, ان کے گھر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے گھر میں, سب کچھ یہ ہے, مگر کیا ان کا کریڈٹ, انہوں نے اتنی محنت کی تھی, ان کا کریڈٹ ان کی آگے نسلوں کو ملے گا؟ دس از واٹ وی انڈرسٹوڈ لاسٹ ٹائم. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی انوائرمنٹ تو اتنی کنڈیوسو ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر آدمی کو بھی مان لینا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے, 3 بات ان کی مان گئے اور ان کے ساتھ وہ کشتی میں نکل پڑے, ایک نے نہیں مانی, تو کیا اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھی؟ اس کی دوسری فلپ سائیڈ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ فلپ سائیڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وہ جس گھرانے میں تھے وہ سارا بت گری, ان کا باپ بت گری کرتا تھا, تو اس کے اور بھی مجھے نہیں پتا ان کے بہن بھائی کتنے تھے, مگر ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ان کو بھی ملا, وہ تھا بت والا, اینڈ یٹ انہوں نے اس کے خلاف گئے اور جو ہے وہ توحید کے راستے کو اپنا لیا. سو یا ایک ایگزامپل تو یہی ہو گئی. پھر اسی طرح آپ ہی دے رہے ہیں حضرت نوح اسلام کی بیوی کا کیا ہوا, پھر حضرت بالکل حضرت نوح کی بیوی, اسلام کی بیوی کا کیا ہوا. جی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی آخری دم تک ان کے ساتھ رہی ہیں, تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ بھائی نہیں ہے, اس کو تمہیں لے کے نہیں نکلنا, ساتھ ہی ہوں گی. جب کہا کہ لے کے نہیں نکلنا ان کو, تو آپ دیکھ لیں ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھی. نہیں لیکن سر دیکھیں کنڈوسی بھی ہوئی نا کہ زیادہ تر تو کیا قبول, یعنی کہ اگر آپ بیوی کی بات کر رہا ہوں, چلے بیوی تو ان کی ایک ہی کی بیان کی گئی ہے نا, بیوی ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کی ایک ہی کی بیان کی گئی ہے, وہ بھی اندر سے نہیں مان. اور فرعون کا معاملہ بھی, فرعون کی بیوی کے معاملے میں بھی جو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ کی بات ویسے ایز اٹ از جٹلا نہیں رہے ہم جو بیسکلی بات ہم کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سم اپ کر لیں کہ لاسٹ ٹائم ہم کہاں تک پہنچے تھے. ہم پہنچے یہ تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس دنیا میں علم محدود ہے. بالکل اپنے علم کی محدودیت کی وجہ سے ہم ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اس بات کو ٹچ مت کرو, لیسا کمثلہ شیء, ایسے ہی ہے نا. جی پھر ہم نے صفات کی بات کی تھی اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے تھے کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں, ہر بری صفت سے پاک ہے, ہر کمزوری ہر خامی سے پاک ہے, یہ نیگیٹو ہے, اور پازیٹیولی مثبت طور کے اوپر ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن اس میں موجود ہے. یہ ہم نے تصور بنا لیا تھا. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے جو ہم نے اسٹیٹمنٹ یہ بنائی ہے, اپنا فورم صاحب شیئر کر دیں وہ. اگر مجھے اجازت دیں ایک آدھ پوائنٹ اسمال لانے کی, جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ, پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں.
کنڈیوسو انوائرمنٹ اگر آپ کو ملا, آج میں ویسے غامدی صاحب کا بھی پروگرام سن رہا تھا, اس میں بھی یہ موضوع آیا تھا, تو وہ کنڈیوسو میری اپنی نظر میں بھی کنڈیوسو انوائرمنٹ اگر مجھ کو مل گیا ہے تو میرا خیال ہے میرا امتحان اور زیادہ سخت ہو گیا. اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھ کو بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ہے اور چیزیں آسانی سے مہیا ہیں کہ ان کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, دیکھا جائے اور عمل کیا جائے, تو میرا خیال ہے مجھ سے امتحان زیادہ ہوگا ایز اپوز ٹو, اور میرے مواخذہ بھی زیادہ ہونا بھی چاہیے, میری آئی تھنک یہ عقل بھی کہتی ہے, ایز اپوز ٹو اس کو جو نہیں ملا. قرآن مجید نے جیسے وہ جو لونڈیوں کی جو سزا کی جو بات کی ہے اس کو کم کیوں قرار دیا؟ اس لیے کم قرار دیا کہ ان کو وہ ماحول نہیں ملا تھا کہ جس میں ان کی پرورش صحیح ہوتی, یا مطلب ان کا جو ہے وہ انوائرمنٹ وہ کنڈیوسو نہیں تھا کہ وہ اخلاقیات پہ زیادہ اس پہ رہ پاتی, تو انہوں نے اس کی جو سزا ہے وہ بھی آدھی وہ کر دی ایز اپوز ٹو ایک نارمل گھرانے کی خاتون کے لیے یا کوئی بھی شخص کے لیے. تو مواخذہ اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ کی کنڈیوسونیس کو دیکھ کے ہی کرے گا, اور یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اگر وہ رحیم ہے, وہ منصف ہے, تو ہونا یہی چاہیے. میرا ہی اپنا بھی مشاہدہ, کیا ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنے جہاں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہمیں زیادہ کیا کہتے ہیں زیادہ ٹائم گزار لیں اور ہم اوپر کے اس پہ آ جائیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وہی کام غلط کر بیٹھیں تو ہم سے ایکسپیکٹڈ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ اس کی وہ ملے گی, اس کی ریپریمنشن ہوگی, ایز اپوز ٹو کوئی نیا جوائن کیا ہو جس کو ابھی اتنی چیزیں نہیں پتہ ہیں, یا لاس نہیں پتہ ہیں, یا نہیں پتہ ہے, تو اس سے کم کیا جائے گا. تو یہ تو ہم شاید عام اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم آگے لے کے چلیں آج کل کے تناظر میں, کیونکہ ہم تو آج کے دور میں ہیں اور ہم نے ظاہر ہے اس کو اس طرح ریسیپروکیٹ ہی کرنا کہ وٹ کین بی ڈن ناؤ. جو آج کل کے دور میں جو مینز اویلیبل ہیں, جیسے ابھی ہم یہ زوم پہ بات کر رہے ہیں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ساری چیزیں ہیں, کمیونیکیشن ہے, ہر چیز, ٹرانسلیشنز ہیں ریولیشنز کی, اور چیزیں بے شمار. آئی فیل کہ بہت زیادہ مینز آف کمیونیکیشن ہو چکے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ obviously it's no way comparable to جو انبیاء کے دور میں ان کی موجودگی کے ساتھ جو تمام حجت ہوتا تھا, وہ تو اور چیز تھی. لیکن بہرحال ابھی بہت سارے فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ساری چیزیں. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی کہ ان سارے مینز اویلیبل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا نہیں انکلائنڈ ہوتا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوور آل ریلیجن کی طرف, اس کے بعد ہوتا ہے کہ واٹ ریلیجن, اس کے بعد واٹ از ٹروتھ, ٹھیک ہے, اور ان ساری چیزوں کو فائنڈ کرنے کے بارے میں, تو آپ اس کو یہ مارجن دیں گے کہ یار وہ دیں گے کہ یار نو پرابلم یار, سو واٹ یار, کوئی مسئلہ, مطلب یہ دیکھ لینا کیسی انوائرمنٹ میں ہوا ہے, یہ کیسے گھر میں ہوا ہے, یہ فار فلنگ ہے, وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو. آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. میرے آج کل کے تناظر میں آپ کے خیال میں کتنے پرسنٹ آپ جو ہے نا وہ یہ علیحدہ سے آپ سیشن رکھ لیں اس کے اوپر. آج ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے ہیں, آج ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یا کسی کے بڑوں نے پہلے کوئی اچھے کام کیے, کیا اس کا کریڈٹ اس کی آئندہ نسلوں کو ملنا چاہیے؟ سوال یہ ہے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے, اللہ نے پلان کیا ہے. We are not talking about it, that's a separate issue. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف کہ بڑوں نے بڑی محنت کی تھی اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اور اس کا کریڈٹ ان کی آئندہ نسلوں کو ملنا چاہیے, تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صفاتی, اس کے اوپر ہی ہٹ پڑے گی کیونکہ اس کے ساتھ ایک بری صفت جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی کہ کام کسی نے کیا, کریڈٹ کسی کو مل رہا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن مجید بھی کیا کہتا ہے. یعنی دیکھیں نا, یہ تو ایک چیز ہے کہ ہم نے اگر سٹیٹمنٹ وہ بنا لی ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہیں, اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, ایشور کہہ لیں, ڈیئرس کہہ لیں, واٹ ایور, وہ سب نام اسی کے ہیں. اچھا, وہ جو اسکائی گاڈ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی, یہ صفاتی تصور ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسا مائنڈ ہے, ایک ایسا پرسن ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں, کوئی خامی, کوئی کمزوری نہیں, اور مثبت طور پر ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن موجود ہے. اچھا, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ سٹیٹمنٹ درست ہے,
یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا خیال کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ خدا کو کیسا ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہونا چاہیے, بالکل آپ ایسے ہونا چاہیے. صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل اسی طرح سے کہ قرم خان صاحب آپ کا کیا خیال؟ گاڈ کو پرفیکٹ ہونا ہی چاہیے, ورنہ پھر وہ گاڈ ہی کیا ہر لحاظ سے. ایبسولوٹلی. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو کوئی بھی ہمارا تصور ہم ذہن میں لے کر آئیں, ہمارے دوست ہم کوئی سوچ بیان کر دیں تو ہم اس کے اوپر پرکھیں گے پہلے. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ اگر کریڈٹ وہ پہلے والوں کا کہ محنت انہوں نے کی تھی, کریڈٹ ان کی نسلوں کو بھی ملے, اگر یہ ایسے ہے تو پھر بھائی یہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے تو ایک بری سے اٹیچ ہو گئی. لہذا یہ ہم نہیں مان سکتے, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی اس حوالے سے کوئی کلام کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں جی کیا. یعنی 2 مرتبہ, ایک وہ آپ کانٹیکس دیکھ لیں گے جو سامنے آ گئی, ہمارے سلائیڈز بھی آ گئی ہیں کہ تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ اب یہ کس کانٹیکس میں ہے؟ یہ جو حضرت یوسف کے والد یعقوب اور ان کے والد آگے یہ سارے اس کانٹیکس میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے بھائی وہ جو گروہ تھا اس نے بڑا کچھ کیا مگر وہ گروہ گزر گیا. آپ کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں, آپ کو نہیں ملے گا کریڈٹ. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو انہوں نے کمایا انہی کے لیے ہے, اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے, ان کا حصہ تمہیں نہیں ملے گا. اب دیکھیں یہ بالکل وہ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے بنائی تھی اس کے بالکل کو پوری اترتی ہے, کیونکہ اس حوالے سے اللہ کے ساتھ کوئی بری صفت اٹیچ نہیں ہوتی. اور یہ 2 جگہ ہے, اگر آپ جا کے دیکھ لیں سورہ بقرہ میں ٹوائس. اب کیا چیز ہے یہ کہ یہ اجتماعی اعتبار سے, جیسے کہ آپ کے دوست کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا, بہت سارے ایسے بھی تو جنہوں نے نہیں کیا, بھئی انہوں نے قبول کیا اس کا کریڈٹ ہمیں کیوں ملے؟ یہ ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ جو انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے, کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. اور جیسے خرم خان صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو دیا بہت کچھ جا چکا. تو یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ ہے معاملہ جو گروپس کے اعتبار سے. لہذا جس طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس طرح کسی کا کریڈٹ بھی نہیں لے سکتا. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اب جو سارے گروپس ہوتے ہیں ان میں ہوتے کیا ہیں؟ افراد, انڈیویجولز. تو انڈیویجولز کے اعتبار سے اب دیکھیں 2 چیزوں کو پرکھیں گے ہم کہیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور ہم کہیں گے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے بنائی تھی کوئی ہٹ تو نہیں, کوئی ایسی سوچ ہم بنا لیں جس کی ہٹ پڑتی ہو اس کے اوپر, اسٹیٹمنٹ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی, تو بھئی ہم وہ نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری ممکن انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں انفرادی طور کے اوپر بھی کیا کہا گیا. ساتھ صاحب یہ ذرا پڑھیں تھوڑا سا. جی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اصولی طور پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے, دین کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے لیے کرتا ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ, جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا, اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. پھر فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, کبھی سزا نہیں دیتے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں. یعنی یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے جب رسول آیا کرتے تھے, اب تو آخری رسول آ کے گزر چکے ہیں نا, جی اس وقت کی بات. جی, نیکسٹ سلائیڈ میں لائیے گا خرم صاحب. سورہ نمل میں ہے, اور قرآن کو سناؤ تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار. جی کیا فرما رہے, دوبارہ سٹک ہو گیا.
نہیں مجھے تو آ رہی ہے آواز. جی میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اور قرآن کو سناؤ تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو تم کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کر دینے والا ہوں. سورہ لقمان میں فرمایا ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستبدہ صفات ہے. اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اللہ عالم والوں سے بے نیاز ہے. سورہ عنکبوت. پھر سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ سارے لوگ جو روئے زمین پر ہیں ناشکری کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اور وہ بے نیاز اور ستبدہ صفات ہے. یہ اس لیے کہا گیا جی کہ عام طور کے اوپر جو لے کر آتے ہیں نا ایمان رسولوں کے اوپر، تو وہ احسان بھی جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے آپ اتنے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا. اس سینیریو میں اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورہ حجرات میں بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ تم احسان مت جتاؤ کہ تم نے یہ راہ اختیار کی. اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارا احسان نہیں ہے کوئی اللہ کے اوپر یا اللہ کے رسول کے اوپر. جی سورۃ الاعراف کے اندر آیت 172-174 تک یہ فرمایا، اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر. پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مبادا قیامت کو تم عذر کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے، یا عذر کرو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کے خلف ہوئے، تو کیا باطل پرستوں کے عمل کی پاداش میں تو ہم کو ہلاک کرے گا؟ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو اور تاکہ وہ رجوع کریں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ بالکل اسی بات کو کر رہی ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ والی جو بات ہے نا کہ وہ اب یہ نہ کہو کہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں انوائرمنٹ یہ ملا تھا تو تم نہیں ماننے والے. جی دیکھیں میرے فہم کے مطابق اس میں دو باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور جب ہم کانسیپٹ آف سیلف کی بات کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایک یہ کہ ہر انسان جہاں بھی ہے انسان ہونا چاہیے، بس اس کو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کسی عیسائی یا یہودی یا ایتھیسٹ واٹ ایور، نہیں. اس کے لیے دو ایکسپیکٹڈ چیزیں اس سے. ایک یہ کہ وہ اللہ ہی کو الہ مانے، یعنی اللہ کو مانے اور صرف اس کو الہ مانے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جو اخلاقی یونیورسل ایتھکس اس کے اندر ہے جو ہم نے پہلے بیان بھی کیا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ سچائی ہے، وہ دیانت ہے، وہ امانت ہے، وہ عہد کا پاس ہے. اور اس کی بیسک ویلیو کیا ہے؟ جسٹس. ایک ہی ویلیو. یہ دونوں تو ہر ایک سے مطلوب ہے، چاہے وہ ان کے نبی کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، انسان ہونا چاہیے. یہ اس سے مطلوب ہے. یہ اس کی جواب یہ کہا ہے وہ کہ تم یہ نہ کہو مبادا قیامت کو تم عذر کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے، انا کنا لہٰذا غافلین. نہیں، یہ اس کو جو سیلف ہے جو ہم بیان کریں گے بعد میں، اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو یونیورسل ایتھکس ہیں جس کی میں نے بات کی، اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کی نفی کرتا ہو. نفی کوئی نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ آگے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ گریجولی ڈیولپ ہوئے ہیں کچھ ان میں سے. اگر یہ گریجولی ڈیولپ ہوئے ہیں، اگر ان کی بات ہم مان لیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ انیٹ تھے جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ لے کر آیا انسان، تو جواب دے تو ہے. یعنی سمجھیں آپ کہ یہ 100 روپیہ جو ہے یہ سب کو تقسیم کیے گئے. انسان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے وہ جواب دے ہے، اس میں پاس ہونا ہے. اور بعد میں پھر مزید کیا کہ کسی نبی کی امت میں پیدا ہوا تو اسے نبی نے آگے کوئی مزید چیزیں کہی ہیں اسے. بھئی اس کو تو وہ تذکیر کہتا ہے، قرآن مجید بھی اس کو تذکیر کہتا ہے کہ this is nothing new we are trying to tell you, this is what you already know. اب نبی نے کوئی مزید انسٹرکشن دے دی.
وہ مزید جو انسٹرکشن ہے اس کے لیے بھی اس کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں مثلاً یہودی ہوں, خود کہتا ہے کہ میں مثلاً عیسائی ہوں, خود کہتا ہے کہ میں مثلاً مسلمان ہوں. وہ خود اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں یہودی کے, میں عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہوں, بھئی جوز کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ان کے پاس چلیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں نا. وہ اگر خود کہہ رہا ہے کہ بھی میں عیسائی ہوں, میں یہودی ہوں, تو جو ان کے پاس پروفٹ, لائک فار انسٹنس if he says that he is a Christian, that means what? He is a follower of Christ. Did Christ say something? The answer is either yes or no. If he said something, is he following it or not? یہ زائد ہوگی چیز, یعنی اس 100 روپے سے جو کہ ہر انسان کو ملی ہے زائد ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سر وہ بائبل سے بھی کوئی ریفرنس دیا جا سکتا ہے؟ ابھی شاید ہماری جی ابھی آگے آ رہے ہیں جو انڈیویجول ذمہ داری ہے نا اس کی, آپ ابھی آگے بیان کریں گے جو کہ ان لائن ود قرآن مجید ہے. ہاں, یہ سورہ فاطر کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں فرمایا ہے, اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی, اور اگر کوئی بوجھل جان اپنے بوجھ کے اٹھانے میں کسی سے طالب مدد ہوگی تو اس میں ذرا بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹایا جائے گا, اگرچہ وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو. تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو پاکی حاصل کرتے ہیں وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے, اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے. جی اسی طرح سورہ نجم کی آیت ہے, کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی, جس نے وفا کا حق ادا کر دیا کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے, اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا, پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. یعنی یہ کلیئرلی بیان کر دیا گیا کہ بھائی دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا, ایک سورہ الاعلیٰ میں بھی ہے, اور وہ کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ بھائی یہ جو پیغام قرآن مجید دے رہا ہے تو اس میں یہ یونیک نہیں ہے. صحف ابراہیم میں بھی یہی پیغام تھا, صحف موسیٰ میں بھی یہی پیغام تھا. کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جس کو تم ترجیح دیتے ہو, پریورٹی دیتے ہو, تو یہ تو تمہارے سامنے ختم ہو جاتی ہے. آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو. ویرز آخرت کیا ہے؟ خیر, بہت بہتر ہے, وابقیٰ باقی رہتی ہے, یہ تو باقی نہیں رہتی. ایک یہ پیغام ہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, یعنی پہلے صحیفوں میں بھی یہی پیغام تھا. اب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسری بات نہیں تمہیں پہنچی, وہ کیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر الاخری, کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ 2 پیغامات ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے قرآن مجید, کہ یہ حضرت ابراہیم موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تھے, اور قرآن بھی وہی بات کہہ رہا ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا اور بھی ہے جو سارٹ آف بالاجمال بیان ہو رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ عنقریب دیکھا جائے گا, پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. They should tell us something, کہ دیکھا جائے گا, انالائز کیا جائے گا کیا حالات کیا چیزیں تھیں, پھر اس کے بعد اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. سو آئی مین اس سے یہی ایکسپیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے پورا وہ کرے گا کہ مطلب کس کے پاس کتنی نالج تھی, کیا حالات تھے, کیا بالکل حالات کیا تھے, اس کے انوائرمنٹ کیا تھے سارے. اچھا کمال یہ ہے کہ ویسے یہ لیس الانسان الا ما سعی, اس کو لوگوں نے دنیا کے ساتھ متعلق کر دیا کہ دنیا کے لیے بات نہیں کی جا رہی, یہ آخرت کے لیے وہ کہا جا رہا ہے. اس کی کچھ کوشش ہے, اس کو ہی دیکھا جائے گا, انالائز کیا جائے گا, جانچا جائے گا. زبردست. جی یہ کچھ آپ بائبل کی بھی آیت ہیں اس سے ریلیٹڈ, تو اسحاق صاحب میرے خیال ہے. جی یہ بائبل کی آیات ہیں, اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل یعنی ہوا. یہ انڈیویجول انفرادی ذمہ داری کے حوالے سے بائبل کی آیات ہے. جی یعنی انفرادی ذمہ داری, ہر فرد کی ذمہ داری کے اعتبار سے. میں اب بائبل حزقیل باب 18 آیات
1 से 13 की पढ़ रहा हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तुम इसराइल के मिल्क के हक में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मिसल न कहोगे। देख, सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाईं और अपने हमसाया की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सित्म नहीं किया और कर्जदार का गिर वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आईन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मामला करे, वो सादिक है। खुदावंद खुदा फरमाता है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहजनी या खून रेजी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फराइज को बजा न लाए, बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक करे, गरीब और मोहताज पर सित्म करे, जुल्म करके छीन ले, गिर वापस न दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा न रहेगा। उसने ये सब नफरती काम किए हैं, वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। जी, मतलब सूद तो इधर भी मना है, अभी भी मौजूद है। जी जी। तो ये अब इसमें डॉक्टर साहब आपका जो सवालात हैं तो वो काइंडली अगर जी यही कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये कैसे हमारे जो टॉपिक है उसके साथ ये कैसे इन लाइन आ रही हैं ये चीजें, बातें। इनफरादी जिम्मेदारी की बात हमने कुरान मजीद के हवाले से की और हमने कहा कि इनफरादी जिम्मेदारी के हवाले से देखें बाइबल का ये बयान और कितना ज्यादा मिलता जुलता है कुरान के साथ। हर इंडिविजुअल जो है वो जो कुछ करेगा वो भरेगा, किसी और का क्रेडिट नहीं उसको मिलेगा, किसी और ने कोई गुनाह किया है उसका वबाल उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब देखें अल्लाह ताला ने ये तो इतना ही पढ़ा इन्होंने, इसके बाद देखें बाप और बेटा, यानी बुरा बाप और अच्छा बेटा, फिर जो ये अच्छा बेटा था इसका बुरा बेटा आगे आएगा, फिर उस बुरे बेटे का अच्छा बेटा आगे आ जाएगा। अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं तुम्हारा हिसाब करूं, तुम्हें जहन्नम में मैं इजाब दूं, नहीं, आई डोंट वांट इट। मगर तुम ये काम क्यों करते हो? ये काम मत करो। और अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो जो इनका जो डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियनिटी की, वो ये जो सामने अगर रख लें तो डिमोलिश कर देती है ये, क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन क्या है? ओरिजिनल सिन, कि गुनाह किया हजरत आदम और हवा ने और सारी इंसानियत को उसका क्या मिल रहा है? वबाल उनके ऊपर आ रहा है। ये क्या कह रहा है? ऐसा कुछ भी ये कर नहीं। जो करेगा वो उसको उसका सिला मिलेगा। अगर उसने अच्छे काम किए तो उसको कफारे का अकीदा जो उनका है वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है इससे। अब देखिए ये बाइबल में ही है और मुमकिन है कोई आदमी इसको कोट भी नहीं करता, मुमकिन है जानते भी ना हो कि ये है भी कि नहीं। ये जो है हिस्कीएल प्रॉफिट है एक, और उनकी किताब है द बुक ऑफ हिस्कीएल, और उसमें बाब 18 है और उसके नीचे ये कहा गया सारा। अब देखिए एक इन्होंने पढ़ा है, आगे वो सिर्फ दिखा देते हैं, अगर वो दिखा सकते हैं वो या रहने दें बस, ठीक है। आई थिंक ये पूरा वाज़ेह कर दे रही है, पैगाम वही दे रही है जो हम पेश करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो एक बाप था बुरा था, बेटा अच्छा हो गया, वो बेटे का बेटा आगे बुरा हो गया, उस बेटे का बेटा आगे अच्छा हो गया, सबके लिए ये एक एक चीज बयान करता है, रिपीट किया, ही रिपीटेड इट ओवर एंड ओवर। आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप कहते हैं थोड़ा सा। नहीं रहने दें, मैं काफी है जी। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करते हैं, कभी कभी वर्डिंग भी मैटर करती है। अब यहाँ पे जो मरेगा लिखा है ना, मरेगा से मुराद सिर्फ यही है कि वो पकड़ा जाएगा, यानी वो उस पे ही
اس کا وبال آئے گا. مطلب مرے گا, ہم بھی اپنی زبان میں بول دیتے ہیں کہ بھائی مر گیا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مر ہی گیا, مگر وہ پکڑا گیا یا عذاب کے تاب وہ نہیں, وہ میرا یہ خیال نہیں ہے. جب ہم کانسیپٹ آف سیلف کی بات کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی سب. یہاں تو سارے مرتے ہیں جی, وہاں پہ انائلیٹ ہوگا. جی, کہ اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے نا تقریباً 8.25 ارب ہے, 8.25 ارب, 775 کروڑ. اور اس میں کسی نہ کسی صورت میں وہ خدا کو, جو اسکائی گاڈ ہے, وہ مان ہی رہے ہوتے ہیں, مگر ان کا تصور خدا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اب دیکھیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ جو وہ میزان قائم ہوگا اس میں ان کا, یہ جو ہم نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ یہ وزن اس کا بہت زیادہ ہوگا. کیوں زیادہ ہوگا؟ اس لیے کہ وہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور بیان کرتی, اس لیے زیادہ ہوگا. ان کے جو تصورات ہیں اس میں دیکھ لیں, کوئی مسکنسیپشن لوگوں کے ہیں, مسلمانوں میں بھی یہ چلتے ہیں. اب اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ نمبر 1, اب دیکھیں پرکھیں گے اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جا کے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے بنائی ہے. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے, یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے, ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسا مائنڈ ہے, ایک ایسا پرسن ہے, مائنڈ ہے, مائنڈ ہے, وہ بہت بڑا مائنڈ ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں ہے, کوئی کمزوری, کوئی خامی نہیں ہے, اور مثبت طور پر ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن موجود ہے. آپ مثالیں دیکھتے ہیں, کچھ مثالیں آئندہ بھی آتی رہیں گی, مگر بڑی بڑی مثالیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اب مثلا کئی لوگ جو آگے کہتے ہیں, جو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی, یعنی مرنے کے بعد دوسری زندگی ہوگی کہ نہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز سامنے آئے گی. اس وقت دنیا میں جو ہم نے بیان کی ہے نا 775 کروڑ, اس میں 50% ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. از اٹ رائٹ اور نو؟ ایسے ہی ایسے ہی ہے جی. اچھا, اگر آخرت نہیں ہے مثلا کوئی, تو یہ 50% جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی, ان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ ظلم کا گہوارہ, ظلم کا کارخانہ. اور بنانے والا کیا رہے گا پھر؟ ظالم. جی. تو اس کا مطلب ہے ایک اس تصور کو ماننے کے نتیجے میں ایک نہایت بری صفت اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, گاڈ کے ساتھ اٹیچ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ظلم. لہذا ہم یہ سوچ, یہ تصور, یہ خیال نہیں مانیں گے. یہ ایک مثال تھی. دوسری پہ آ جاتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کبھی کبھی یہ سبجیکٹ رہتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ان کے لیے جنت خاص ہے. یہ صرف مسلمان ہی بات نہیں کرتے ہیں, جوز بھی یہی کرتے ہیں, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں. اچھا, آپ غور کریں کہ جو پیدا کرنے والا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی, وہ کون ہے؟ خدا, اللہ. اس نے پیدا کیا ہے. کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا ہے, کسی کو عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو جیو کے گھر میں پیدا کیا, ایسے ہی. اب یہ ہم بحث نہیں کر رہے کہ وہ جی اس کی وہ پلانڈ ہے یا نہیں, ابھی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے نا کہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر صرف پیدائش کی بنیاد کے اوپر کسی کو کریڈٹ ملے, جزا ملے, اور کسی کو سزا ملے, تو یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ بنائی تھی اس کے ساتھ پوری اترتی کیوں جی خرم صاحب؟ نہیں, یہ تو کامن سینس بھی نہیں مانے گی. مطلب تو پوری صفت ایک اٹیچ ہو گئی نا اللہ کے ساتھ. ایگزیکٹلی ناانصافی, یعنی اس نے پیدائش میں ہی ڈنڈی مار دی. تو کیسے مانیں گے آپ اس کو؟ تو آپ نہیں مانیں گے, اور جو آپ سے یہ بات کر رہا ہے اس کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. یار یہ دیکھیں, یہ جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اوپر ہٹ پڑتی ہے اس کی, یہ نہیں مانا جا سکتا. اچھا, اسی طریقے سے خاص قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی محفوظ نہیں ہے اپنی اصل حالت. اب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس یاد دہانی کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اور اگر یہ چینج ہو گیا تو حفاظت تو نہ ہوئی نا. تو پھر اس ہستی کے ساتھ کیا چیز اٹیچ ہو گئی؟ ایک کمزوری کہ دعویٰ کیا پورا نہیں کر سکا, لہذا ہم یہ نہیں مانیں گے. اس طرح ہم آگے چلیں گے نا تو بہت سارے اور بھی کانسیپٹ آ جائیں گے. مثلا ایک میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک ہستی ایکسپلیسٹلی
ایک بیان دیتی ہے اپنی کتاب میں ایکسپلیسٹ واضح ایکسپلیسٹ بیان, اور امپلیسٹلی اس سے دوسری طرف بیان کرنا شروع کر دیتی ہے, اشارے دینے شروع کر دیتی ہے. آپ اس ہستی کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ اچھی صفت ہے یہ؟ نہیں. تو دوغلا پن. تو لہٰذا ہم نہیں مانیں گے, ہم کہیں گے چلے دیکھیں جی بات سنتے ہیں, یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ بنائی تھی نا اس کو پھر چینج کر دیں. کہیں اس کے اندر بری صفات بھی ہے. اگر تو بری صفات اس کے اندر ہے نہیں, کوئی کمزوری کوئی خامی ہے نہیں, تو یار یہ بری صفت ہے ایک. یہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ بھی آپ نہیں لگاتے کہ وہ ایکسپلیسٹ بیان دے اور امپلیسٹلی دوسری طرف اشارے کرنے شروع کر دیں. آپ اس آدمی کے متعلق اچھا نہیں خیال کرتے. یہ تھوڑا سا یہ کس قسم کا آدمی ہے ایکسپلیسٹ کا بھی ایمفسائز کر دیں, تھوڑا سا ہاں بریف, جی تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کو بریفلی ذرا وہ اگر آپ کر یہ دیں بھی گے اسحاق صاحب کو کہتے ہیں جی, کریں اسحاق صاحب تھوڑا سا جی انفارمیشن. ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشنز وہ ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو جب ہم ایک واضح سٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں اور اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے واضح ہوتی ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسپلیسٹ انفارمیشن ہے, یہ ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے. اب اسی طرح کی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ امپلیسٹلی دی جا رہی ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایکسپلیسٹ کو چھوڑ دیں اور امپلیسٹ کو ماننا شروع کر دیں. یعنی ہم امپلیسٹ انفارمیشنز جو بھی ہوں گی وہ امپلیسٹ کی نہیں آپ نے بتائی, امپلیسٹ وہ ہیں جس میں پوری طرح سے چیزیں واضح نہ ہو لیکن کچھ اشارات دے دیے گئے ہوں, اصل بیان دیا گیا ہو ایکسپلیسٹ پہ. تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہم معیار ایکسپلیسٹ کو بنائیں گے نہ کہ امپلیسٹ کو. مثلاً اب دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ دن, یعنی وہ قیامت کا دن, عدالت کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے نہیں چھڑائی جا سکے گی, کوئی معاوضہ, کوئی اس نوعیت کی رشوت دے کر اس کو چھڑایا نہیں جا سکے گا, اور اسی طرح سے کسی زبردستی اور دھون دھاندلی سے بھی اس کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکے گا. تو اب یہ بالکل ایکسپلیسٹ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر مختلف جگہ پہ, یعنی 3 اور 4 جگہ کے اوپر یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا. اب کسی دوسری جگہ پر کوئی اگر امپلیسٹ انفارمیشن اس حوالے سے ہے کہ یہ بیان کیا جائے گا کہ جی وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کا کسی کو حق دیں گے, تو اس شفاعت کو جب ہم سمجھیں گے تو وہ اس ایکسپلیسٹ آیات کی روشنی میں سمجھیں گے, نہ کہ امپلیسٹ کی آیات کو لے کر ہم ایکسپلیسٹ کے اوپر حاوی کر دیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پہ سامنے آتی ہیں, اور اس سے پھر مشکلات جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی لوگوں کے سامنے آتی ہیں. تو یہ اصول صرف قرآن مجید پہ ہی لاگو نہیں ہوتا, یہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو اس پہ لاگو ہوتا ہے, رائٹ؟ بالکل, یہ تو عام زندگی, یعنی یہ بالکل کامن سینس کا اصول ہے. ہم جیسے پرویز صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک انفارمیشن ایکسپلیسٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ کچھ اور چیزیں بیان کرتا ہے امپلیسٹلی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکسپلیسٹلی ایک چیز بیان کر رہا ہو اور امپلیسٹلی کچھ اور ہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دے, اور تو یہ اور اس کا مقصد کچھ اور ایسا ہو کہ نہیں اس ایکسپلیسٹ کو چھوڑ کر امپلیسٹلی وہ کچھ چیزیں بیان کرنا شروع کر دے, تو یہ اس کا دوغلا پن قرار پائے گا. یہ تو ہم کسی انسان کے بارے میں بھی یہ نہیں تصور کرتے کہ وہ ایسا ہو. دوسری بات جو ہے نا, وہ جیسے پرم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو یعنی جو بات ہے نا ایکسپلیسٹ امپلیسٹ, یہ آپ اپنے آپ تو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آپ کی ہے, آپ پڑھاتے نہیں,
جی بالکل. ہم جو سیکولر لوگ ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دس از نون آل اوور دا ورلڈ, دے انڈرسٹینڈ اٹ. لینگویج کے اندر ہم بچوں کی لینگویج کے حوالے سے اسیسمنٹ ہی ایسے ہوتی ہے. کیوں جی بتائیں ذرا, آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو. جی لینگویج میں اردو اور انگریزی دونوں میں ہم جب ان کے کسی ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اس میں جو ایکسپلیسٹ آیات ہیں وہ کیا چیز بیان کر رہی ہیں, اور پھر امپلیسٹ آیات کی روشنی, جو اس ایکسپلیسٹ آیات کی روشنی میں آپ امپلیسٹ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی وضاحت بیان کریں. تو یہ باقاعدہ طور پر اردو لینگویج میں بھی اور انگریزی کے اندر بھی اس کے باقاعدہ سوالات ہوتے ہیں, اور جب کوئی اگر اس کو وائلیٹ کرتا ہے طالب علم تو پھر اس کو وہ نمبر نہیں مل سکتے, یعنی اس کو پھر وہ 0 ہی نمبر ملے گا. تو یہ تو ایکسپلیسٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی فلانی بک میں ایک انفارمیشن ایکسپلیسٹ ہے تو آپ کہتے ہیں جی مجھے دکھائیں ایگزیکٹلی ایسا ہی لکھا ہوا, تو وہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں آپ, اگر ہاں جی بالکل ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ ایکسپلیسٹ ہو گئی. تو جب بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں جی فلانی چیز میں نے فلانی آیات سے یا فلانی چیزوں سے اخذ کی جو کہ ایسا لکھا نہیں ہوا گو, لیکن ہم نے اس کو ایسا انٹرپریٹ کیا ہے جو کہ ویری بھی کرتا ہے. آپ جانتے ہیں سیکٹ ٹو سیکٹ بھی ہمارے ویری کرتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے نا پھر کہ جب یہ ایکسپلیسٹ تو ایسا ایگزیکٹلی لکھا ہی ہوا ہے اس کو تو کوئی. وہ آپ نے بڑی صحیح بات کی. دیکھیں اس میں اصول پتہ کیا ہے ایکسپلیسٹ میں, تو اس میں یہ ہے کہ ڈونٹ ایکسپلین, شو یہ چیز ڈونٹ ایکسپلین, شو دا ورڈس. اصول یہ ہے. اور جو امپلیسٹ آپ نے کہا نا کہ مختلف آیات کو وہ ملا کے انہوں نے اخذ کیا, انفر کیا اس سے, دیٹ از امپلیسٹ. چلو اس میں گنجائش ہوتی ہے. اگر آتھر ایک ہی ہے تو وہ جو ایکسپلیسٹ بیانات دیتا ہے اس کو بنیاد بنانا چاہیے, نہ کہ ایکسپلیسٹ کو اگنور کر دیں, امپلیسٹ سے 3 4 5 آیات انفر کر کے کوئی کانسیپٹ بنا لیں اور بعد میں اس کی روشنی میں اس ایکسپلیسٹ کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. وہ کبھی ایکسپلین ہوگی ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری بات جو سامنے یہ بھی رکھنے کی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو خدا کا کلام مانتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی امپلیسٹ آیتیں ٹکرا رہی ہوں گی ایکسپلیسٹ بیان سے. یہ تو اور اس کا چیلنج بھی ہے یہ. تو اب اگر کہیں ہم نے انفر ایسا کر لیا ہے کہ جو بظاہر لگے کہ وہ تو ٹکرا رہی ہیں تو پھر ہمارا انفرنس غلط ہوگا, بس وہ نہیں ٹکرا سکتا. ایسے ہی بالکل. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایکسپلیسٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی وہ دکھائیں, آپ اب ایکسپلین نہ کریں, دکھائیں کہاں لکھا ہوا. اچھا اگر لیٹس سے کہ ہمیں امپلیسٹ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہیں رہنا چاہیے نا, ایکسپلیسٹ تک رہنا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں امپلیسٹ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کوئی دوسرا بندہ سمجھ لے گا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ امپلیسٹ سے ہم ایک اپنا اوپینین نیریٹو فارم کر لیں اور پھر ایکسپلیسٹ کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ جہاں جہاں بھی ڈسکس کرنا چاہیں قرآن مجید میں آپ کو بتا دوں گا وہ نہیں فٹ ہو سکتی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کانسیپٹ آف گاڈ پہ سب سے زیادہ مسکنسیپشنز آتی ہیں. جو اسحاق صاحب نے شفاعت کی ایک ایگزامپل دی نا, اس پہ ہم کو ایک پروگرام کرنا چاہیے باقاعدہ کہ اس کو بھی ڈسکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بول دیا ہے اور شفاعت کی ایک جگہ بات کی ہے, تو یہ کیسے فٹ ہو رہی ہیں. ہمیں یہ ہر صورت کرنا چاہیے تاکہ یہ کہتے ہیں اس پہ بھی کلیئرٹی ہو. بالکل صحیح ہے جی, بالکل کریں گے. اور اس اصول کو مان کے کریں گے کہ جو ایکسپلیسٹ ہے اس کو بنیاد بنائیں گے اور دوسری ایکسپلین ہو سکتی ہیں تو ایکسپلین کر دیں گے, نہیں تو کہیں گے ہم یہاں نہیں ایکسپلین کر سکتے, ہم عاجز ہیں, لیٹ سمبڈی ایلس ٹرائی. اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر کچھ ایسی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ شفاعت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی شفاعت نہیں ہے. شفاعت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے, پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا چیز سامنے آتی ہے. جب وہ پروگرام ہم کریں گے تو وہ چیزیں نکھر کر کھل کے سامنے آئیں گی. بالکل ضرور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے. اچھا یہ آپ اس کے آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ رب العالمین کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بنائی کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ, گاڈ, ڈیوس, وٹ ایور, ایشور, جو مرضی کہتے ہیں اس کو,
ایک ایسا مائنڈ، ایک ایسا پرسن، ایک ایسی ہستی ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں، کوئی کمزوری خامی نہیں ہے، اور ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن ہے. تو یہ کیا ہم نے کوئی منفرد چیز بنائی ہے؟ اور پہلے والے اہل علم اس کو ایسے نہیں سمجھتے تھے. تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے لکھا تھا because what he thought was کہ بھی I have made this statement out of common sense. I said no, it's not the case. تو میں نے ان کو جواب دیا ہے. تو اپنا صرف پوائنٹ پروف کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا اسحاق صاحب وہ لیٹر پڑھ لیں، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید ایگزیکٹلی یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے جس خط کا ذکر کیا ہے وہ اب اسکرین پر آ گیا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. محترم دوست کا سوال. ہمارے ایک محترم دوست نے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے آیات موجود ہیں یا یہ آپ کامن سینس کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ میرا جواب: وعلیکم السلام، رب کریم ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرا اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تمام تر تصور قرآن ہی سے اخذ شدہ ہے. فطرت کامن سینس کے مطابق یہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ قرآن مجید کو نازل کرنے والی اور ہمیں بنانے والی ہستی ایک ہی ہے. موجودہ زمانے کے دو عظیم الشان مفسرین مولانا سید ابو العلا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی اپنی تفاسیر تفہیم القرآن اور تدبر قرآن میں مختلف آیات کے تحت اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا تصور پیش کیا ہے. ان دو جلیل القدر مفسرین کا حوالہ میں اس لیے عام طور پر دیا کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پہلے تمام مین اسٹریم کے اہل علم کے کام سے بخوبی واقف تھے. اس طرح ان کی تفاسیر کے مطالعے سے قرآن مجید کا ایک سنجیدہ طالب علم ماضی کے اہل علم اسکالرز کے کام سے بھی بخوبی روشناس ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ آیات پیش خدمت ہیں جن میں ان دونوں مفسرین نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی تصور پیش کیا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ غالب و حکیم ہے. مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں: اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. سورہ صافات: سبحان اللہ اما یصفون. اصلاحی صاحب کا ترجمہ: اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. مودودی صاحب کا ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے. سورۃ الاعلیٰ: سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے خداوند برتر کی، اصلاحی صاحب کا ترجمہ: اپنے خداوند برتر کے نام کی تسبیح کر. مودودی صاحب کا ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. تسبیح کی ان آیات کے حوالے سے مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ ان میں تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر بری صفت، ہر کمزوری، ہر خامی سے پاک ماننا کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطا اور برائی سے پاک ہے. یعنی وہی جو پہلا والا ہاف ہے نا، دیکھ لیں انہوں نے وہی ریپیٹ کیا جی، جو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ایسی ہستی، ایک ایسا مائنڈ، ایک ایسا پرسن ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں، کوئی خامی کمزوری نہیں. اب دیکھیں وہی انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. یعنی سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار وہ اللہ پاک ہے ہر بری صفت سے، ہر خامی اور ہر کمزوری سے. سورۃ الاعراف، اس میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اصلاحی صاحب کا ترجمہ ہے: اور اللہ کے لیے تو صرف اچھی صفتیں ہیں، تو انہی سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کی صفات کے باب میں کجروی اختیار کر رہے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کا بدلہ پائیں گے. مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ: اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے،
उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका बदला वो पाकर रहेंगे। सूरह ताहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ही माबूद है, इस्लाही साहब का तर्जुमा है, अल्लाह ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम अच्छी सिफतें उसी के लिए हैं। मौदूदी साहब, वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके लिए बेहतरीन नाम है। सूरह बनी इसराइल आयत 110 का तर्जुमा मौलाना इस्लाही करते हैं, कह दो कि अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से भी पुकारो सब अच्छे नाम उसी के हैं, और तुम अपनी नमाज को ना जहरी करो और ना बिल्कुल ही सिर्री, इन दोनों के बैन बैन का रास्ता इख्तियार करो। मौलाना मौदूदी साहब ने तर्जुमा किया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे नाम हैं, और अपनी नमाज न बहुत बुलंद आवाज से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना की आयत के हवाले से मौलाना इस्लाही फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए तो सिर्फ अच्छी ही सिफतें हैं, यानी अल्लाह ताला सिर्फ अच्छी सिफतों से मुत्तसिफ है। इस हवाले से मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि अच्छे नामों से मुराद वो नाम है जिनसे खुदा की अजमत व बरतरी, उसके तकद्दुस और पाकीज़गी और उसकी सिफात कमालिया का इजहार होता हो। और फिर वो लहुल अस्माउल हुस्ना के तहत फरमाते हैं वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, उसके बेहतरीन नाम है, यानी वो बेहतरीन सिफात का मालिक है। इन चंद आयात के हवाले से दोनों अहले इल्म को कोट करने का मेरा मकसद ये है कि वाज़े हो जाए कि मैं अल्लाह की सिफात के हवाले से वही बात करता हूँ जो पहले अहले इल्म करते आए हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने इन सिफात को ज्यादा एम्फेसिस के साथ बयान किया है। यानी मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ कॉमन सेंस से अखज़ नहीं की है जी, ये मैंने कुरान मजीद से अखज़ की है। सिर्फ बात कितनी है, बात ये है कि मैंने उस पर ज्यादा एम्फेसिस दे के उसको बयान किया। यानी वो जो हमारी स्टेटमेंट थी, ये देखें, ये पॉजिटिव आया ना, हमने कहा ना कि उसमें तमाम अच्छी सिफात है, परफेक्शन, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, ये उनकी आयात है। मैंने उनको बताया क्योंकि उनका ख्याल ये था कि भाई ये शायद आपने कॉमन सेंस बेसिस पे किए हैं और कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं। आई सेड नो, मैंने ये कुरान मजीद से अखज़ किया। इस हवाले से मैंने जो अहले इल्म है दो, उनको कोट किया, ये जो बड़े अहले इल्म है, क्योंकि ये सारी मेन स्ट्रीम के पुराने किए हुए कामों से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ। तो मैंने इनको ये आखिर में ये कहा कि ये वाज़े हो जाए कि मेरा तसव्वुर कोई अलग से नहीं है, मैं वही बात कहता हूँ जो कि अहले इल्म करते आए हैं। सिर्फ क्या किया मैंने कि मैंने एम्फेसिस के साथ उसको बयान किया है कि इसहाक साहब, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह जो होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे होगा। तो लिहाजा हम जो अब तक जिस नतीजे तक पहुंचे हैं और अल्लाह ताला के बारे में, गॉड के बारे में, खुदा के बारे में, डी और शंडी यावे के बारे में जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, आप प्लीज दोहरा दीजिए ताकि हमारे यानी दोबारा नाजरीन के सामने। जी, तो मोहतरम नाजरीन, इस सारी डिस्कशन के दौरान में हमने खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की और इससे जो चीज़ें नतीजे के तौर पर सामने आई हैं वो ये हैं कि खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, शेंगडी, यहवे, डियोस एक ऐसी हस्ती, माइंड या पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं, कोई खामी, कोई कमजोरी नहीं, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त टू दी परफेक्शन मौजूद है। यानी जैसे कि एक हदीस का हमने हवाला दिया था कि वो सुबहान अल्लाह है, हर बुरी सिफ्त, हर कमजोरी, हर खामी से पाक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी उसमें हर अच्छाई, हर सिफ्त टू दी परफेक्शन पाई जाती है। वो तमाम सिफात और तमाम शुक्र का मालिक है। मोहतरम नाजरीन, द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से ये हमारा चौथा एपिसोड था। इस एपिसोड में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस की। जैसा कि हम अर्ज़ करते आए हैं कि हमारे नज़दीक इस कायनात को
اس میں انسان کے شعوری وجود کو اور ان کے مابین ریلیشن کو سمجھنے کے لیے دو کانسیپٹس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ان میں ایک کانسیپٹ آف گاڈ ہے اور دوسرا کانسیپٹ آف سیلف. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے کانسیپٹ آف سیلف پر گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.